अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। कैसे हैं आप सब? और मैं माया मलिक आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल, माया अकेली नहीं होती, व्यूवर्स माया के साथ मौजूद होती हैं आपकी होस्ट यानी कि बख्तावर। आई होप व्यूवर्स आप सब मेरी तरह खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं ये भी जानती हूँ व्यूवर्स कि आप लोग बहुत बेसब्री से हमारे प्रोग्राम का वेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि व्यूवर्स हम और आप जानते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है, हर अच्छे काम के पीछे एक मकसद होता है। इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम का भी एक मकसद है कि आप जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो लोग परेशान होते हैं, बीमारी में मुब्तला हैं, वो किस तरह से सेहत याब हो सकते हैं। जो लोग नाकामियों के आदी हैं वो किस तरह कामयाब हो सकते हैं, और जो लोग नाउम्मीद हैं किस तरह पुरुम्मीद हो सकते हैं। हमारे ये प्रोग्राम जिसमें डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होते हैं, एक ऐसे पर्सनैलिटी जो आपको बताती हैं एक ऐसा रास्ता जिस पे चल के आप हासिल कर सकते हैं एक सेहतमंद ज़िंदगी, एक मजबूत सोच। और इसी सोच और इसी टॉपिक के साथ और इसी मकसद के साथ हम हमारे साथ मौजूद हैं। हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को और खुशियाँ दे और अच्छाइयाँ दे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल माया व्यूअर्स, आज हमने जिस तरह देखा कि जो मौसम तब्दील हो रहा है और लोगों को जो मसाइल पेश आ रहे हैं, उन्हीं मसाइल को सामने रखते हुए आज हम अपने इस प्रोग्राम का टॉपिक है बुखार की इकसाम, सांस की बीमारियां और सवारा योगा। तो हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं हमेशा की तरह। तो अगर आपको भी कोई बीमारी है, कोई मसला है, कोई भी परेशानी है, तो आप बिला झिझक हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और आज का हमारा पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि डॉक्टर साहब बुखार के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बुखार की अलामत और एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, और बुखार जो है वो मतलब कितने अरसे ज़्यादातर जो ख़तरनाक बुखार है वो कितने अरसे तक रहता है? जी, बुखार के बहुत से इकसाम हैं और बुखार इन्फेक्शन से भी होते हैं। बुखार के बहुत से अवामिल हो सकते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे बुखार जिस तरह के मलेरिया बुखार है, टाइफाइड का है, डेंगू बुखार है, और इन्फेक्शन से बाकी होते हैं वायरल एंड बैक्टीरियल जो बुखार होते हैं, और उसके सियाट के भी होते हैं। कभी इंसान ने बहुत सर्दी महसूस की है, बहुत एकदम गर्मी में, या एकदम सर्दी एकदम गर्मी में, ये भी इससे भी कभी कभी हो जाता है। कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके पसीना आ जाते हैं, या कोई इस तरह कुछ ज़्यादा बॉडी में यानी आदी नहीं होते एक्सरसाइज के। सबसे पहले यहाँ पर लोग, आपको पता है कैसे एक्सरसाइज करते हैं, एक महीना खूब इरादा के एक्सरसाइज करनी है और वज़न को घटानी है, वो देख लेना ऐसे हो जाएंगे। कपड़े भी थोड़ी सी तंग लेते हैं ना तंग कपड़े लेते हैं, ताकि वो जो है ना आइंदा तो उन्होंने वज़न कम करना ही है, मगर वो वज़न बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते। उसका वजह ये है कि लोगों के इरादे स्ट्रांग नहीं होते है, स्ट्रांग खुद ही नहीं करते हैं सारे कुछ। और तो एकदम एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, अगले दिन बुखार हो गया और फिर एक्सरसाइज छोड़ दी है। हमेशा ऐसा हो जाता है। नहीं, बॉडी जो है ना आदी नहीं एक्सरसाइज की, वो एकदम इतने एक्सरसाइज कर लेते हैं कि वो, और साथ ही फिर डाइटिंग भी एकदम से, जो डॉक्टर ने टीवी पे बताया, कहीं और देखा कहीं, तो उस पे अमल करते हुए एकदम से स्टार्ट करते हैं सारे कुछ, और ये दम तोड़ देते हैं महीना 2 महीने बाद, या 15 दिन बाद, या 3 महीने या 4 महीने बाद दम तोड़ देते हैं, इरादा बस ख़त्म। अब किसी और कामों में बिजी होते हैं कि इंसान इतनी बिजी है, तो वो फिर इससे भी कभी कभी यानी बुखार होते हैं। अच्छा। तो बुखार इस तरह भी मकसद होते हैं जो कि इसकी बहुत से बॉडी में अगर कई चोट लगी है, कई आपको ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी ऐसा कुछ दर्द है, शदीद दर्द से भी बुखार हो सकते हैं, और जो अंतड़ियों के इन्फेक्शन होते हैं उससे भी हो सकता है, एमीबियासिस से भी हो सकते हैं। अच्छा। बुखार होते हैं इस चीज़ों से, यानी होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बुखार बहुत ज़्यादा परेशान होने से या सदमा लेने से भी हो सकता है?
بہت زیادہ پریشان ہونے سے یا صدمہ لینے سے؟ بالکل کبھی کبھی ہوتا ہے. اچھا. صدمہ لینے سے تو ظاہر ہو سکتا ہے, مگر جو بہت زیادہ پریشان رہنے کی وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے کبھی. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک باڈی ٹیمپریچر ہائی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اجازت تو ہم کال لے سکتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں وکیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی بولیے, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے جی جی کہ میرے سر میں بہت پین ہوتا ہے سر, ہاف سائڈ سے لیفٹ سر کی لیفٹ سائڈ, اور میں نے کافی جگہ بھی چیک کرا کہ میڈیسن میرے کو خاص فرق نہیں پڑ رہا, تو اس کا کیا کس وجہ سے ہے اور اس کے کیا بیسٹ میڈیسن کیا ہے؟ لیفٹ سائڈ یعنی آدھی سر میں درد ہوتے ہیں, آدھی سر میں. ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کو آدھی سر میں, درد آپ ہوتا کے ہے؟ آدھی سر میں درد ہوتے ہیں؟ جی آدھی سر میں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت اچھا. میں بتاتا ہوں آپ. چلو جی آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب لائیو بتائیں گے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے. آدھی سر کے درد تو ہم نے ایک پروگرام میں رکھا تھا, اس کو ہاں پچھلے پروگرامز میں ہم نے بتایا. انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں بھی, ڈیلی پروگرام ہوتے ہیں تو اگلے پروگرامز میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. مگر یہ ہے کہ ایک پروگرام ہے, اگر آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ہے, یوٹیوب پہ ہے میگرین. ٹاپک کیا تھا سر؟ آدھے سر کا درد اور آئی تھنک ڈپریشن پہ تھا. بالکل ڈپریشن اور آدھے سر کا درد, ہیڈ ایک. ڈپریشن اور ٹینشن تھا شاید, آئی تھنک جو بھی تھا, بس ڈپریشن تھا. تو کل آپ کو ٹاپک یہ ویڈیو لازمی دیکھیں, اس میں بڑے اچھے ٹپس بھی بتائے ہیں اور آدھی سر کا درد کا وجہ بھی بتائے ہیں اور اس کے بہت اچھے وجوہات پہ کہ کیا ہے, کس طرح کی کرنے. آدھی سر کا درد میگرین ہو سکتا ہے, کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے آپ بہتر یہ ہے کہ پراپر نیند لیں اور ٹینشن کو تھوڑا سا کم کر دیں. نیند کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر ایسے پرابلمس ہوتے ہیں, اور کبھی نہیں بھی اس طرح نہیں بھی ہوتے جو نیند پوری نہیں ہوتی ہے, یا پھر پرابلمس اور بھی آ سکتے ہیں. تو پلیز آپ ایک تو لازمی ڈاکٹر سے رجوع کر لیں اور نیچرل طریقے سے اپنا علاج کریں, اور یعنی سرد چیزوں کو نہ کھائیں, اور گرمی زیادہ سردی سے اپنے آپ کو بچا رکھیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ جو لوگ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اور فزیکلی, تو کیا وہ بھی بخار ان کو بھی ہو سکتا ہے؟ مینٹلی طور پہ جو بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اپنے کام میں, بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں فزیکلی, تو کیا ان کو بھی بخار کی شکایت ہو سکتی ہے؟ بالکل, بہت زیادہ مشقت کہ اگر عادی نہیں ہے مشقت کی تو ظاہر ہوتا ہے. اگر انسان عادی ہو جائے کسی کام کے تو پھر تو بخار نہیں ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر لوگوں کو تو نزلہ زکام فلو تھوڑا سا ہوا اور فوراً بخار ہو جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت بری حالت, بہت بری کنڈیشن ہو جاتی ہے, پہلے دن تھوڑا ہلکا ہوتا ہے, پھر ایک دم سے بہت زیادہ وہ وائرل انفیکشن. اچھا وہ انفیکشن ہے, وہ کتنا ٹائم لیتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں؟ ابھی تک اس کا جو ہے نا علاج تو کوئی نہیں ہے, نزلہ زکام کے علاج نہیں ہے. اچھا, بس صرف ہم احتیاط کر سکتے ہیں کہ اینٹی باڈی اسٹرانگ ہو. اینٹی باڈی اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کے لیے تھوڑی سی میڈیسن یا کچھ چیزیں لینی پڑتی ہے, احتیاط کرنی پڑتی ہے, سردی سے اپنے آپ کو بچانی پڑتی ہے, تھوڑے گرم چیزیں لیکوڈ زیادہ گرم سے لینے پڑتے ہیں. تو وہ ہمارے اینٹی باڈی تھوڑی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اچھے یعنی استراحت کرنے پڑتے ہیں, آرام کرنے پڑتے ہیں, تو اینٹی باڈی تھوڑی ہماری اسٹرانگ ہو جاتا ہے, تو وائرس کا جو ہے اس کے مقابلے میں حملہ اس پہ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اکثر میں اس طرح کرتی ہوں کہ دودھ ہے گرم, اس کے اندر شہد ملا کے وہ پی لیتی ہوں, تو مجھے جو فلو ہوتا ہے وہ مطلب نارمل ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. شہد بھی اچھے ہیں, اور جو میں نے سنا کہ انڈے کی زردی پتہ نہیں کیا سفیدی وہ ڈال کے اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ کوسچن یہ کہ جو لوگ بخار کو سیریس نہیں لیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو بخار کو سیریس نہیں لیتے کہ ہمیشہ بخار ہے ان کو, لیکن وہ لاپرواہی بہت زیادہ کرتے ہیں, سیریس نہیں لیتے. لاپرواہی جو لوگ کرتے ہیں نا, لاپرواہی اکثر لوگ نہیں کیئر کرتے, نہاتے نہیں ہیں. یہ بہت غلط بات ہے اور بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر بخار کا وجہ ہوتے ہیں
ٹھیک ہے. جس طرح سر درد کی وجوہات ہم نے بتائے, بخار کا بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹیمپریچر کیوں ہائی ہے تو انہیں تشخیص کرنی چاہیے اور پھر اسی چیز کا علاج کرنی چاہیے, بخار کا نہیں, اس چیز کا علاج کرنی چاہیے جس کی وجہ سے بخار ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بخار کی وجہ سے بھی اور کوئی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں بخار کی وجہ سے؟ بخار کی وجہ سے جب باڈی کی ٹیمپریچر ہائی ہو جاتے ہیں تو ہمارا اعصاب ڈسٹرب ہوتے ہیں, ہماری دماغ ڈسٹرب ہوتے ہیں. جب دماغ ڈسٹرب ہے, اعصاب ڈسٹرب ہے تو پوری باڈی ڈسٹرب ہو گئی, باڈی کے دوسرے سسٹم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. معدے کی جو بات ہو رہی تھے کل, ہمارا جو ٹاپک تھا معدے کا, السر کا, معدہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, معدے کی پرابلم آ سکتا ہے, بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات کرنی ہے. جی بالکل بات کیجیے. جی پلیز بات کریں. جی ڈاکٹر صاحب یہ نا کھانسی بہت آ رہی ہے, کہتے کوئی کہتا پھیپڑا سکڑ گیا, کوئی کہتا پھیپڑا پھپھوندی سی ہو گئی ہے, یا کوئی کچھ خاص بتا نہیں رہے, اور اتنی کھانسی آتے رہتی ہے ہر وقت. اچھا, کھانسی آتے رہتے ہیں, کوئی کہتا ہے پھیپڑا سکڑ گیا ہے, کوئی کہتے ہیں کیا ہوا پھپھوندی جیسے کہتے ہیں, کوئی طوطے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, آپ نے طوطے رکھے تو اس کی وجہ سے ہو گئی. ہو سکتا ہے اس سے پیٹ سے بھی ہوتے ہیں, الرجی ہوتے ہیں جو گھر میں ہم پالتو جانور رکھتے ہیں. جی ہم نے اس کو ہٹا دیا, ویسے ہٹا دیے تو اب نہیں ہے نا؟ نہیں اب تو نہیں ہے. اچھا, اب تو آپ کی پرابلم میں تھوڑی کمی آئی کہ نہیں؟ وہ کھانسی نہیں ہٹ رہی, کھانسی آ ہی رہی ہے. آ ہی رہی ہے تو کوئی دیکھے انفیکشن کوئی اس طرح ہو, ڈاکٹر نے ڈاکٹر کو بھی تو بتایا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اینڈ پہ کچھ ایکسرسائزز بتاؤں گا, لازمی آپ اس ایکسرسائزز کو انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ہماری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. اچھا جو ان کا جواب تھا وہ آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب لائیو. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اور ان کو ایکسپلین کر دیں کہ یہ پیرٹس وغیرہ, بلکہ بڑا اچھا انہوں نے کوشچن کیا کہ ان کو یہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے یہ جانور طوطے شوتے رکھنے سے بھی ان سے بھی کوئی بیماریاں, مطلب بخار جیسی چیز ہو سکتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے, بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس سے الرجی ان لوگوں کو ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, اس سے بھی بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب جو نزلہ زکام کھانسی ہے, کیا ہم اسے وائرل ڈیزیز کہہ سکتے ہیں؟ نزلہ زکام ظاہر ہے یہ ہے وائرل ہے نا, نزلہ زکام وائرس ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک جرم ہوتا ہے جو کہ. اچھا اکثر لوگوں کو تو ڈاکٹر صاحب میں نے نوٹ کیا کہ وہ مطلب بہت پرانے بچپن سے ان کو فلو شروع ہوتا ہے نا, تو وہ بڑھاپے تک بس ان کے ایک ہی پرابلم رہتا ہے. بالکل, اور وہ الرجک گلے میں تھروٹ بہت آتا ہے, مطلب بہت الرجک زیادہ الرجی سے ہوتے ہیں. اچھا ان کو بچپن سے جو ہوتا ہے الرجی پرابلم, یعنی نزلہ زکام کے بہت سے اقسام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اینٹی باڈی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اینٹی باڈی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت سی غذائیں کھائیں, فریش فروٹ, ویجیٹیبلز, ایکسرسائز کرنی چاہیے, واک کریں, ایکسرسائز کریں, واک کریں, یوگا کریں. اور آج کا جو آپ کا جو ٹاپک ہے سوارا یوگا, تو یہ سوارا یوگا کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں سوارا یوگا کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے کہ جو سانس کے جن کو مسائل ہوتے ہیں, دوست بتائیے. جی تھوڑا نہیں, میں نے بہت بتانا سوارا یوگا کے بارے میں. سب سے پہلے سوارا یوگا ہے کیا؟ سوارا یوگا ایک سانس کی مشقوں پر مشتمل سانس کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہے, اسی سوارا یوگا کہتے ہیں. سوارا یوگا, سوارا یوگا, جی بالکل. سوارا یوگا ایک جو ہے نا یوگا کے بہت سے اقسام ہیں نا, تو اقسام کے اس میں سے ایک سوارا یوگا ہے. سوارا یوگا انسان کی جو سانس ہے, جو پھیپھڑے ہیں, اس کو استما ٹائپ چیز تو نہیں ہے, اس سے بات کرتے ہیں. نہیں یہ بیماری نہیں ہے. اچھا, سوارا ایک یوگا کا ایک شاخص ہے. اچھا جی بالکل, یہ ایکسرسائزز بالکل مایس. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت بہترین کتاب لکھی ہے, ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج. اس میں بہت اچھے آسنز بتائے گئے ہیں, یوگا کی اقسام بتائی گئی ہیں, تو وہ بھی آپ پڑھیے گا. اور جو ہمارے ویورز ہیں
وہ بھی انشاءاللہ وہ کتاب پڑھنے کے بعد ان کی بہت انفارمیشن بڑھے گی. بالکل بالکل, میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں گی, اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, اور اگر آپ زیل سائنسز کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں جا کے آپ پوری ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں جن کو, تو وہ ہمارا یہ نمبر نوٹ کیجیے, اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, وہاں سے آپ کانٹیکٹ کر کے. نمبر ہے 35444456 یا 57. پروگرام کی ٹائمنگ بھی بس کم ہوتی ہے تو ہم اتنی زیادہ کالز نہیں لے پاتے. آپ نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. انسٹیٹیوٹ کی ٹائمنگ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک کی, اس ٹائم پر آپ کال کر سکتے ہیں مزید انفارمیشن کے لیے. جی بالکل, اور جو ناظرین ہماری کالز اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے اکثر کالز میں آنے میں, کیونکہ ہمارے ویورز کافی سارے کالز کر رہے ہوتے ہیں, تو کنٹینیو کالز بزی ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کال نہیں مل پا رہی ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا سوال ہے آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح استما کا میں بھی استما کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ نزلہ زکام بھی استما میں آتا ہے. جی اچھا, نزلہ زکام استما میں نہیں, سوری, نزلہ زکام استما میں نہیں آتا. تو کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بچپن سے زکام تھا یا نزلہ زکام بالکل الگ چیز ہے, استما الگ چیز ہے. اچھا, وہ ایک الگ چیز ہے. نزلہ زکام سے ہی استما ہو سکتا ہے. اچھا, کیونکہ اگر نزلہ زکام الرجک ہے تو الرجک پیپڑوں میں جا سکتے ہیں نا. صحیح صحیح. تو پیپڑے جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ مقصد یہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہمارے صرف دماغوں میں الرجی ہوتی ہے نا, صحیح, تو وہ ایفیکٹ جو الرجک ہوتے ہیں دماغوں میں ہوتا ہے, وہ ایسا پیپڑوں میں بھی جا سکتے ہیں, باقی دوسرے حصوں میں بھی باڈی کے جا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ٹی وی کا پلیز والیوم کم کر دیجیے, ہمیں آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی جی بولیے. ہیلو, جی بولیے, ڈاکٹر عبدالصمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو, جی میں بات کر رہی ہوں, آپ بولیے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا آواز آ رہی ہے؟ بول رہا ہوں آپ سے. جی جی بولیے پلیز. ہیلو, جی جی بولیے. جی آئی تھنک ان کو ہماری آواز نہیں آ رہی. جی دوبارہ کال. جی اب دوبارہ کال. ڈاکٹر صاحب ایک کوسچن یہ ہے کہ استما کا جو پرابلم ہے یہ عموماً کس عمر میں ہوتا ہے؟ بچے بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں, مطلب یہ کوئی ایج اس میں ہوتی ہے کہ اس ایج میں جا کے استما ہو سکتا ہے, یا کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے؟ نہیں, کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے استما. اچھا, یہ بچپن میں اکثر میں نے بچوں کو دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب جن کو کاٹن وغیرہ جو فیکٹریز ہوتی ہیں ان سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہوتا ہے, یہ وہ الرجی پرابلم آتا ہے. دیکھیں جو کارپیٹ ہے ہمیں جو آج کل جو یوز ہو رہے ہیں سب سے بڑا پرابلم ہے. اچھا, استما میں, اور جو الرجک جو بیماریاں ہوتی ہیں الرجی اس سے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اس سے بھی استما ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے جو ذرات ہیں وہ ہم ان کو انہیل کرتے ہیں اور وہ پیپڑوں میں جاتے ہیں. اچھا, تو وہ بہت خطرناک چیز ہے. زیادہ تر کوشش کرے جو کارپیٹ کو استعمال نہ کرے. بالکل. اور میرے انسٹیٹیوٹ میں تھا, میں نے انسٹیٹیوٹ سے ہٹا دیے. اچھا, وہ بالکل فل اس میں نے کارپیٹ کیا ہوا تھا, ہم نے ہٹا دیے اس وجہ سے کہ مقصد ہم یہاں پر سانس دے رہے ہوتے سوال, اگر کہ وہ ایسا کارپیٹ تھا جو الرجک والا نہیں ہے, یعنی مہنگا ترین کارپیٹ تھا وہ, مگر پھر بھی ہم نے ہٹا دیے. یعنی اس میں سے وہ جو بہت سے ایسے کارپیٹس ہوتے ہیں جو اس سے ذرات مقصد کم نکلتے ہیں. بالکل بالکل. یا بالکل تو وہی ہو نہیں سکتا ہے جو نہ نکلے, مگر بہت کم یعنی نکلتے ہیں اسے, تو وہی کارپیٹ ہم نے لے, پھر بھی ہم نے اس کو ہٹا دیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جن لوگوں کو استما کا مسئلہ ہوتا ہے انہیں اپنی خوراک کس طرح کی رکھنی چاہیے, کس طرح کا کھانا کھانا چاہیے؟ کھانا جو جن کو استما ہوتا ہے ڈاکٹر تجویز کرتا ہے. استما میں فرق ہے, ٹھیک ہے, کون سے استما ہے, الرجک ہے, وائرل ہے, یہ انفیکشن کوئی ہوتی ہے, بیکٹیریل ہے, کون سے استما ہے, تو وہ اس پہ ڈاکٹر جو ہے نا اس کا. ویسے ڈاکٹر صاحب ان کو ویسے اپنی روٹین کیسی رکھنا چاہیے؟ دمے کے جو مریض ہیں ان کو روٹین کیسی رکھنی چاہیے اپنی نارمل وے میں؟ مطلب جس طرح آپ نے ابھی ایک ایڈوائس دی, کارپیٹ نہیں ہونا چاہیے ان کے روم میں, تو کیا ان کی کمرے میں ونڈو بھی ہونا چاہیے یا ان کو اے سی کا یوز کرنا چاہیے روم میں؟ ہاں, مختلف قسم کے اس کے سٹیجز ہوتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گرمی سردی سے بچائیں. بہت زیادہ سردی سے گرمی سے بھی انسان اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, استما سے یاد آیا, ہماری ورک شاپ ہو رہی تھی تو ایک لیڈی ہیں, تقریباً ان کی ایج ہوگی 50+, تو وہ آئی, انہوں نے سمدھا 1 to 4 لیول اٹینڈ کیا, تو اس کے بعد جب وہ ایڈوانس لیول کے لیے آئیں تقریباً اس میں گیپ ہو گیا تھا 15 to 20 days کا, تو
تو جب وہ ورک شاپ لینے کے لیے ایڈوانس لیول کے تو میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے 1 to 4 سے جو آپ ایڈوانس لیول کرنے آ رہی. تو کہہ رہی میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ الحمدللہ میرے ساتھ جو چھوٹے موٹے پرابلمس تھے وہ تو ٹھیک ہوئے, لیکن میرا سرونٹ ہے اس کو استھما تھا. تو میں نے لیول 1 and 2 4 سے اس کی ہیلنگ کی, اور لیول 3 سے جو انہیلر وہ یوز کرتے تھے اسے میں نے انرجائز کر کے اسے دیا. تو تقریباً اس میں میں نے یہ امپروومنٹ دیکھی کہ فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے امپروومنٹ آتی تھی, پھر مطلب 10 دن کے بعد وہ انہیلر یوز نہیں کر رہا. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا انہیلر کہاں ہے, تو کہہ رہے ہیں اب مجھے مطلب محسوس نہیں ہو رہا کہ میں اسے استعمال کروں. تو میں نے مطلب اپنے سرونٹ کا ٹریٹمنٹ کیا سمدہ سے, تو وہ انہیلر یوز نہیں کر رہے. بہت اچھی بات حقیقت ہے, سمدہ تو بہت کام کرتے ہیں الحمدللہ بہت سے بیماریوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, سمدہ جیسا مطلب سمدہ میں ہم لوگ جو آپ ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں, جس طرح کہ بختاور نے بتایا, تو اندازاً زیادہ کتنے آپ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے کتنے % ہوتے ہیں, مطلب کتنے ہوتے ہیں, 50 ہوتے ہیں زیادہ استھما کے, یا 60% کتنے پیشنٹ ہوتے ہیں؟ بہت سے پیشنٹ ہوتے ہیں, مطلب ڈیپینڈ کرتے ہیں کلاس پہ کہ الگ الگ قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں پیشنٹ کو, ایک ڈیزیز تو نہیں ہوتی, کسی کو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں, فزیکل پرابلمس ہیں. یہ ہے کہ استھما کے جو پیشنٹس ہیں وہ کتنے آتے ہیں اور کتنے ٹائم میں جلدی وہ ٹھیک ہو کر چلے جاتے ہیں؟ ایسا بھی ہوا ہے مایا کہ 24 گھنٹے میں الحمدللہ لوگوں ان کو رزلٹ ملتے ہیں. رزلٹ تو ضرور ملتے ہیں, مگر 24 گھنٹے کے اندر کیور بھی ہوئی ہے. ایسے کرونک استھما, ایک ہمارا پیشنٹ ہے, ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, ہم پیشنٹ کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں, پیشنٹ نہیں کہتے. تو وہ لاہور کا ہے الحمدللہ, ان کے پورے فیملی بھی گئے, ان کو بالکل ایک دن میں کلیئر ہو گئے. ایک اور لاہور کا ایک شخص ہے جو کہ پیٹی سیل میں ہے, وہ آیا تھا, وہ بھی الحمدللہ 90% میرے خیال 95% ٹھیک ہوئے. پھر اس کی پوری فیملی ہماری اسٹوڈنٹ ہے. اس طرح کے چھوٹا بچہ ہے ایک یہاں پنڈی میں ہے, اچھا چھوٹا بچہ ہے, وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں مگر ہم نے پنڈی میں کلاس لیے تھے. تو ان کا تقریباً جب سے یعنی بائی برتھ ان کو استھما پرابلم, بالکل, تو بائی برتھ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے, کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین سے آتے ہیں, موروثی ہوتے ہیں. اچھا فیملی مطلب ویسے جس طرح ہم نے بتایا کہ بائی وہ تو فیملی میں ہر نسل در نسل بھی چلتا ہے, کئی اکثر لوگوں کی فیملی میں نے نوٹ کیا کہ ہوتا ہے, کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وہ موروثی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچے سے یاد آیا, ہم بتائیے کہ یہ جو نزلہ زکام اور کھانسی ہے یہ بہت زیادہ بچوں میں ہوتی ہیں یہ مسائل, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں. بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں, میں تو بڑا بابی دیکھی ہے. زیادہ شکار بچے ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں, بچے چونکہ ہر جگہ پہ, اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈانپنا, انہوں نے اپنا احتیاطی تدابیر, ان کے پاس تو کوئی نہیں, کہیں بھی نکل سکتے ہیں اور کئی ہاتھ مار سکتے ہیں. تو گندگی میں ہاتھ مارنا, اس طرح کے اینٹی باڈی کی کمزوری کی وجہ سے نزلہ زکام زیادہ ہو جاتے ہیں, مگر بچے پھر جلد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت مطلب انٹرسٹنگ یہ سوال ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کو اور بھی زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں گے کہ استھما کے پرابلمس کے لیے آپ کو کیا کیا کہتے ہیں تدابیر کرنا چاہیے, اور سوال یوگا کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس سے آپ جو ہیں کتنا ہیلپ لے سکتے ہیں اپنی بیماریوں کو کیور کرنے کے لیے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ویورز. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے سوالات کر رہے تھے کچھ ایسے مسائل کے بارے میں جو کہ روزمرہ کی روٹین میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں, جو کہ بخار تھا, ہمارا سانس کے مسائل تھے, اور ڈاکٹر صاحب ہمارے کنٹینیوسلی ان سوالات کے جواب دے رہے ہیں, اور آپ کی نالج انکریز ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ویورز ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے مسائل کو حل کرنا. تو آپ لوگ بھی پلیز ہمارے ساتھ شامل ہوئیں اس پروگرام میں اپنے مسائل کے ساتھ, تو ہم اپنے پروگرام کو کنٹینیو رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے کہ اکثر میں نے پیشنٹس کو دیکھا ہے, مطلب لوگوں کو دیکھا ہے, کیونکہ میری مطلب اپنی فیملی میں بھی ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کے پاس ہم خود بھی سچی بات ہے کہ میں جا رہی ہوتی ہوں تو مجھے وہاں سے مطلب پراپر ایک وہ ریلیکس ہونے والا جو چیز ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ صرف وہی میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں, گنتی کی 3-4 جو ساری صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو مطلب کیوں نہیں اثر ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ کافی ایج تک جا کے ان کو نہیں اثر ہوتا, تو اس کا مطلب سمدھا میں مطلب کتنی جلدی علاج ممکن ہے وہ بھی بتائیے, اور یہ بھی بتائیں کہ ان کو ٹیبلٹس یا دوائیاں کیوں اثر نہیں کر رہی ہوتی.
مایا دیکھیے میڈیسن کا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ 100% کام کرے یا کبھی رزلٹ دیں، نہ ہی ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی طریقہ علاج پرفیکٹ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت انٹرسٹنگ سوال ہے میرا یہ، لیکن میں ایک کالر ہے ہمارے ویٹ کر رہے ہوں گے، ہم کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی انٹک سے سعید بات کر رہا ہوں جی میں۔ سعید کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے ہیلو جی جی بولیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بخار ہوا ہے، اس کے بعد میرا سر بھی کامتا ہے اور میرا معدہ بالکل کام نہیں کرتا، میں کچھ کھاتا ہوں تو الٹی کر دیتا ہوں۔ عمر کتنے ہیں؟ یہ 1 ماہ سے ہو رہا ہے جی۔ 1 ماہ سے؟ آپ کی ایج پوچھیے ڈاکٹر صاحب نے۔ ایج میری 30 سے 31 سال ہے جی تقریباً۔ 30 سے 31 سال بولے۔ یہ کب سٹارٹ ہو گیا آپ کو؟ 1 مہینہ ہو گیا جی، 1 مہینہ ہو گیا جی۔ چلیں ڈاکٹر صاحب کچھ اور پوچھنا ہے آپ نے ان سے؟ جی معدے میں ان کا درد ہے اور پرابلم بس ٹھیک ہے۔ چلیں ابھی بتا رہے ہیں وامٹنگ ہوتی ہے جی، وامٹنگ کا ضرور کوئی وجہ ہے۔ دیکھیں وامٹنگ ایسے نہیں ہوتے، ایسیڈیٹی ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی معدے کی کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، تو آپ کو ایسی چیزیں جو آپ کھائیں جو آپ کو جو گیس نہ بڑھائیں، آپ کے تیزابیت کو زیادہ نہ کرے، وہ چیزیں آپ کو خود تشخیص کر سکتا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کو اچھے لگ سکتے ہیں، کون سی چیزیں آپ کو برے لگ سکتے ہیں، اس طرح آپ احتیاط کریں۔ اور میں لاسٹ پہ ایکسرسائزز بتاؤں گا، سوارا یوگا کہ ضرور کر لیا کرو، بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معدے میں کوئی نہ کوئی ایسا گڑبڑ آ سکتے ہیں، کوئی ایسے پرابلم ہو سکتے ہیں، ومیٹنگ کا وجہ ہوتی ہے، اور یا اور وہ جو ہاتھ پہ ہوتے ہیں ومیٹنگس کے، آپ تشخیص ڈاکٹرز کے پاس ضرور جائیں اور ان کو ضرور جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے ان کی کال سے پہلے ایک میرا آپ سے سوال تھا، وہی کہ کچھ لوگ جو میڈیسنس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ احتیاط مطلب ان کو کیوں اثر نہیں ہو رہا تھا، آپ اس کا جواب دے رہے تھے تو بیچ میں کال آ گئی۔ ہاں میڈیسن جو ہے یہ دیکھیں، میڈیسن تو پراپر علاج تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 100% میڈیسن علاج ہے جی، یا 100% ڈاکٹر علاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی یہاں پر کمپلیٹ جو 100% کمپلیٹ دنیا میں کوئی طریقہ ابھی تک آیا ہی نہیں۔ اچھا۔ اور کچھ بیماریاں تو ہے دیکھیں کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے، اس طرح الرجی ہو گئی، کچھ کینسر ہو گئے، کچھ اور بیماریاں ہو گئے، مقصد جو کرونک ڈیزیز ہے، جس طرح بلڈ پریشر کچھ ناتوان ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بالکل ہی ہے، یعنی علاج تو ہے بالکل ہے، لیکن ہمارے پاس نالج نہیں ہے اس کا، اس لیے اس کا علاج ہم کہتے ہیں یہ لا علاج ہے، لا علاج، رائٹ۔ تو نالج نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی میڈیکل میں نالج لوگوں کے پاس نہیں، میڈیکل کی نالج نہیں ہے، اس وجہ سے ہم لا علاج کہتے ہیں اس بیماریوں کو، ورنہ یہ لا علاج نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہے کہیں نہ کہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے جس طرح آپ نے مطلب ابھی وہی میرا سوال جو تھا وہ میرا یہ بھی تھا آپ سے کہ سمدھا میں جو اس کا علاج ہے، ٹھیک ہے، جو نزلہ زکام کے جو پیشنٹ ہیں اور بخار کے، تو ان کے مطلب ان کے ٹریٹمنٹ میں مطلب آپ کیا ان کو پراپر سارا ڈیٹیل کنٹینیو مطلب ان کی ساری ڈیٹیل جانتے ہیں پہلے تب جا کے ان کا علاج کرتے ہیں یا مطلب ڈائریکٹلی؟ ہمارے ایک ورک شاپ ہوتے ہیں تقریباً، وہ ہوتی ہے 5 گھنٹے سے لے کر 5 to 6 آور کی ہوتی ہے، 6 گھنٹے یا اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، پراپر ان کا علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اگلا دن اس سے ایکسپیرینس پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کل ہم نے آپ کا علاج کیا، آج بتائیں آج کی آپ کی کیفیت کیسے کیفیت ہے، تو وہ الحمدللہ پھر وہ یہی لوگ سمدھا کی ماسٹر تک جاتے ہیں، ان کی پوری فیملی آ جاتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو ایک تو جو یقین رکھتا ہے، جو جن پہ اللہ پہ یقین اللہ کے ساتھ بالکل، اور جس پہ اسپریچولیٹی پہ یقین ہو، زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں۔ صحیح۔ باقی جو ہوتے ہیں وہ 1% یا بالکل آتے ہی نہیں ہیں، جو اس طرح چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اسپریچولیٹی پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، روحانیت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی ان طاقتوں پہ، ان نعمتوں کی جو چھپی ہوئی ہے اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ نہیں آتے ہیں۔
اچھا مایا جس طرح مقصد وہ لوگ آتے ہیں جو فیتھ فل لوگ ہیں, جو صحیح, جو یقین رکھتے ہیں, جو اللہ کی طاقتوں پہ یقین رکھتے ہیں, جو چھپی ہوئی رازوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ اور بھی دنیا ہے, پوری اسرار دنیا ہے, ابھی صرف یہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, سونگ رہے, بہت اچھی بات ہے, ٹچ کر رہے ہیں فزیکل دنیا میں. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات کریں. اور ناظرین مطلب آپ لوگوں کو اس مطلب اتنی اچھے مطلب علاج کی میرا خیال ہے کوئی بھی اس چیز کو گنوانا نہیں چاہتا کہ نہ دوائی کھانے کی ضرورت نہ کچھ. دیکھیں ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے, ہم کال لیں گے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں حفصہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی حفصہ, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا پوچھیں گی آپ؟ ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ میری آنکھوں سے بہت پانی نکلتا ہے. اوئے اوئے. تو میری آئی سائٹ خراب ہے. اچھا. کتنی عمر ہے آپ کی؟ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. ایج کیا ہے آپ کی؟ ایج میری 15 ہے. اچھی بڑی ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آنکھوں سے پانی بہتے ہیں اور نظر خراب ہے. نظر خراب ہے تو اس کو اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے, تو یہ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بتا دیں. اور آنکھوں سے پانی بہت نکلتا ہے. صحیح ہے, صحیح بتاتا ہوں. آنکھوں سے پانی نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آنکھوں میں انفیکشن ہے, کوئی پرابلم ہے, اس طرح نہیں نکلتے تو ضرور آپ کوئی ڈاکٹر آپ کو کوئی ڈراپ شراپ تجویز کریں گے. اور جو آنکھوں کا نظر ہے ظاہر ہے ڈاکٹر نے آپ کو اینک لگا کے دینا ہے, یا کوئی وجہ ہو سکتا ہے اس ایج میں وٹامن اے کی کمی ہو سکتے ہیں, ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں, تشخیص کریں گے, کوئی نہ کوئی اس طرح کی پرابلم آ سکتے ہیں. تو آپ آئز کی جو مشقیں ہیں, آئز کی جو میرے آئز کی جو پرابلم وہ یوٹیوب پہ جا کے میرے یوگا کی جو ویڈیوز ہیں ان میں دیکھیں, کئی آئز کے پرابلمس کا, بلکہ میں نے بہت سے پروگرام کیے آئی کی پرابلمس پہ کہ آئز کو کس طرح کی ایکسرسائز کیا جائے اور آئز کی جو نظر ہے وہ کیسے امپروو کر سکتا ہے, کیسے بہتر ہو سکتا ہے. لازمی دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے, آسان ہے, ایزی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو ٹائم ملے گا. انٹرنیٹ اگر گھر میں نہیں ہے تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, اسکول میں یا کہیں, آپ تھوڑا واچ کریں اس کو. اور آئز کی جو ایکسرسائزز ہے پرابلم ہے اس ایج میں, یہ ایک ایکسرسائز میں بتاتا ہوں بڑے اچھے کہ آپ جو ہے نا 10 ٹائم آئز کو یوں گھمائیں, 10 ٹائم یوں گھمائیں, کلاک وائز اینڈ اینٹی کلاک وائز 10 ٹائم نا. ہاتھوں کو اس کے اس طرح کے رکھ کے یہاں تھوڑا پریس کر لیا کرو, یعنی ریفلیکسولوجی بھی ہو جائیں گے, زون تھراپی بھی بیچ میں آ جاتا ہے, میریڈینز بھی آ جاتا ہے بیچ میں, اور ساتھ ہی اس میں یہ 3-4 تھراپیز اور ایکسرسائز بھی ہو جاتا ہے. اس میں 3-4 تھراپی شامل. ہاں یہ بہت اچھا, مطلب یہ ہم لوگ بھی اکثر کافی لوگ مطلب کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے, اچھی ایڈوائس. اچھا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے فریش ہو جاتے ہیں. ایک جو ہے نا 1.5 فٹ کی ایک دائرہ بنا دیں, اوکے, اور اس میں پھر درمیان میں ایک نقطہ بنا دے, بالکل درمیان میں, پھر آپ نے ایک لائن یو کھینچے, ایک لائن یو کھینچے, سینٹر میں. ہاں, تو 3 فٹ کے فاصلے میں اس کو بیٹھ کے, 3 فٹ کے فاصلے میں بیٹھ کے دیوار پہ چپکائے 3 فٹ کے فاصلے میں, اور دیوار پہ نقطہ یہاں پر ہو, اس کے برابر ہو, اس کے برابر ہو. تو جب بیٹھ جاتے ہیں آپ, پہلا تو آپ آہستہ آہستہ, یوں نہیں کہ ایک دم یوں سے ہوتا ہے, سر کو نہیں ہلانا, الٹی پالٹی مار کے گہری سانس لے, جس طرح سوارا یوگا کریں, پہلے سوارا یوگا کر لیں, اس طرح کی کمر گردن سیدھی ہو, اس طرح کے بیٹھ کے سیدھا, اور گہرا سانس لے لیے, روک لیا آپ نے, اور پھر چھوڑ دیے, پھر گہرا سانس لے لیے, جتنا دیر ہو سکے روک لیے, پھر آپ نے چھوڑ دیے. 3-4 بار یوں کر کے پھر آنکھیں کھول لے, ڈائریکٹلی نقطے پہ دیکھیں, نقطے سے آپ اوپر جائیں, اوپر گئے آپ پھر دائرے پہ آ جائے آہستہ آہستہ. یعنی یہ ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ ہم گھڑی کی طرح کلاک وائز چلتے ہیں, کلاک وائز پہلے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, کلاک وائز بہت سلو, یعنی اگر آپ نقطے سے اوپر جائیں گے تو جب آپ اس لائن پہ یوں آئیں گے آہستہ, تو کم سے کم 1 منٹ, ایک یا 1.5 منٹ میں, 2 منٹ میں اس کو پورا کر دیں, ایک راؤنڈ کو 2 منٹ میں, 1.5 سے 2 منٹ میں, ٹھیک ہے.
پھر آپ واپس دوسری سائڈ پہ آ جائے, پھر اس کو 1.5 منٹ سے 1 منٹ میں اس کو پورا کرتے ہیں. پھر آپ درمیان جائے اوپر, واپس نیچے آ جائیں, پھر درمیان جائے, پھر ادھر جائیں, پھر ادھر جائیں, پھر واپس ادھر آ جائیں, پھر وہاں سے سٹارٹ کریں دوبارہ ایکسرسائز. اور یہ آئز کو بڑی زبردست کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر ٹھنڈی پانی کے چھینٹے لگائیں, لیکن صاف ہو, ہاتھ دھلی ہو, کیونکہ ہاتھ اگر گندے ہیں ہم آنکھوں پہ لگاتے ہیں اس کو جراثیم وغیرہ جاتے ہیں, آنکھیں خراب ہو جاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اس ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہیلنگ کرتے ہیں, جو کہ ہمیں لیول 7 کے اندر اسپیشلی آپ نے بتایا ہے کہ جو آئز سے ریلیٹڈ جتنی پرابلمس ہوتی ہیں اس سے اوور کم ہو سکتے ہیں, تو یہی ایکسرسائز ہم اس میں بھی آپ سکھاتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر وہ ہیلنگ بھی کریں, جو اس وقت دیکھ رہی ہوں گی, آپ ورک شاپ ضرور اٹینڈ کریں. اور ہاں ویورز, میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو لوگ لاہور میں ہیں وہ 17 دسمبر کو ورک شاپ اٹینڈ کر سکتے ہیں, راولپنڈی کے لوگ 7 جنوری کو, اور جو لوگ کراچی میں ہیں وہ 30 دسمبر کو. ہماری اسکرین پر چل رہا نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, 3544445657. آپ اس نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں. اور ویورز, میں آپ کو بتا دوں, ویب سائٹ آپ ضرور سرچ کریں. ساتھ ہی ویب سائٹ میں ہمارے پاس آپشن ہے فیس بک کا, آپ ڈائریکٹلی وہاں سے فیس بک پہ جا سکتے ہیں. ہمارے جو پروگرامز آپ سے مس ہو چکے ہیں کسی بھی وجہ سے, مصروفیت کی وجہ سے, تو وہ 1 سے 2 گھنٹے میں اپلوڈ ہو جاتے ہیں فیس بک پہ. آپ ڈائریکٹ وہاں سے جا کے سرچ کر سکتے ہیں. بالکل, فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی آپ سرچ کریں. سب سے وہ لوگ اتنے خوش ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اتنی بڑی سہولیات رکھی ہے. بالکل, بڑے اچھے کمنٹس کرتے ہیں, پازیٹیو کمنٹس کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یوٹیوب والوں کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ ہمارے جو 1 سے 1.5 گھنٹے کے, اور بعضوں کا تو ایسے پروگرام بھی ہیں جو 75 منٹس کے ہیں, وہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہاں پر, جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ آپ ملیریا بخار, کیونکہ آج کا ٹاپک بھی بخار پر بات کی ہے, ہمارے ایک بہترین چینل ہے جس میں 1000 سے اوپر ویڈیوز ہے, اور وہ پروگرام جو ہے نا کوئی 75 منٹ کا بھی ہے, ایسا پروگرام ہے جو کہ 90 منٹ کا بھی ہے, اور ایسے پروگرام ہے جو پورا کی پورا پروگرام وہ ایک ہی ویڈیو میں ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جو ہمارا یہ سیمینار ہوا تھا اس کی بھی ویڈیو کیا ہمیں مل سکتی ہے یوٹیوب پر, جو ابھی آپ کا اسلام آباد میں ریسنٹلی جو ہوا ہے سیمینار جو ہوا تھا؟ جی, اس کا بھی ملتے ہیں, اس کا بھی مل جائے گا. بہت سی ہے جو بھی یعنی لوگوں کی جو تجربات وغیرہ ہیں, اور یہ بڑا, میں کم سے کم میں تو کرتے ہیں, ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہوگا, کیونکہ کئی لوگ جو مطلب ظاہری بات ہے جاننا چاہتے ہیں, اور ہر انسان نالج کے لیے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں شفا دینے والا, تو شفا دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ ایک ہے اسٹوڈنٹ ایکسپیرینسز, اس کا نام ہے اسٹوڈنٹ ایکسپیرینسز, فیس بک پہ اسٹوڈنٹس نہیں, اس پہ ہے, فیس بک پہ بھی ہے, یوٹیوب پر بھی ہے اسٹوڈنٹ ایکسپیرینسز. اور ایک ہے جو ہے نا وہ ہے واٹ پیپل سے فار ڈاکٹر عبدالصمد. اچھا, اور ایک ہے اس طرح کے کوئی ٹاپکس ہیں اس کے جو اوپر لکھے ہوتے ہیں نا, تو اس میں سرچ کر کے, بلکہ وہی بات ہے نا کہ آپ اگر سرچ کریں گے ایک دم تو آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھنے کے بعد یوٹیوب تو ایسی چیز ہے, ویسے بھی آپ تھوڑا ایک عادت کوئی چیز نکالیں گے تو آپ کو ڈفرنٹ جو چیز آپ کو مطلب پہلے تو چینل پہ جانے چاہیے کہ ہمارا جو ہے jilsciences.com, drabdulsamad.com, آپ جا کے ڈاکٹر عبدالصمد گوگل پہ صرف لکھ کے ڈاکٹر عبدالصمد, تو ٹاپ پہ ہمارے آتے ہیں ساری ویڈیوز, بلکہ صرف ڈاکٹر سمجھ لکھے تو بھی ٹاپ پہ آتے ہیں, ہمارے ٹاپ پہ ہماری جو ہے نا ویب سائٹ آتے ہیں. آپ اس پہ کلک کریں اور وہاں سے ویڈیوز کا لنک ہے, ایک ویڈیو ہے وہ ہاں ہوم پیج پہ ایک ویڈیو ہے, تو وہ ڈائریکٹلی لنک ہے 1000 ویڈیوز کو یوٹیوب. بالکل ڈاکٹر صاحب, لوگ ان سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور ڈاکٹر عبدالصمد کی کتابیں ہیں وہ بھی آپ لوگ کے اپنے شہروں میں موجود ہیں, آپ بک اسٹال سے معلوم کر لیں. اور اگر آپ گھر پہ منگوانا چاہتے ہیں تو تمام بکس آپ کے گھر پہ بھی بھیجی جا سکتی ہیں. اچھا, فیس بک پہ ہمارا ایک گروپ ہے جس میں ہے 30,000 ممبرز ہے, اس میں 30,000 ممبر ایک گروپ ہے ہمارا. تو اس میں بھی مقصد ابھی تھوڑی دیر بعد اسی پہ آ جاتے ہیں, لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور آل پروگرام فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا ایک تو ہے, یہ جو گروپ ہے اس کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد اسٹوڈنٹس پیج,
اسٹوڈنٹس یہ ہمارے اسٹوڈنٹ پیج ہیں, وہ کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے, اسٹوڈنٹ ہو کوئی اور ہو تو جوائن کر سکتا ہے. اور ایک گروپ ہے ہماری دا پرنس آف علم جو کہ اسٹوڈنٹس نے بنائی ہے, وہ اس میں بھی تک کوئی 10,000 ممبرز ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون؟ السلام علیکم. رات بہت ہو گئے, سو گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خود ہی جواب دے دیتی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب وقت ہو رہا ہے بریک کا, اور ناظرین ہمارے پاس بہت مزے کے اور بہت انٹرسٹنگ قسم کے سوالات موجود ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کو ابھی کہیں نہیں جانے دیں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا. وقت ہو رہا ہے بریک کا. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ سے ہم استماع کا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس پہ ڈسکس کریں, اور کھانسی پہ فیس بک سے جو کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. تو لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ویورز. جی مایا. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے, ہم لوگوں نے بھی ڈسکس کیا جس طرح کہ فیس بک پہ ہمارا یوٹیوب پہ آپ کو ساری ڈیٹیل ہمارے مطلب بختاور نے بھی دی. بختاور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ان کو بہت زیادہ نالج بھی ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو کچھ سیکھتا ہے انسان, وہ ظاہری بات ہے وہ ایکسپلین بھی کرتا ہے, اور اس کو ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں دوسروں کو بھی پتہ چلے یہ بات. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ کرونک جو ہے پرابلم جو ہے, تو یہ کیا جو پھیپھڑوں پہ جو یہ مسئلہ آتا ہے, یہ اس کا جو ہے یہ کہ پھیپھڑوں کے ساتھ اس کا کچھ زیادہ وہ ہے انفیکشن کا سچویشن کرتا ہے کریٹ کرونک پرابلم جو ہے پھیپھڑوں کی بھی کرونک پرابلمز ہوتے ہیں, جس طرح آستما ہے کرونک ڈیزیز ہے, یعنی بیماری ہے صحیح آستما. اوکے ڈاکٹر صاحب جس طرح بخار کی ٹاپک بھی آج ہمارا, تو ہمیں ملیریا بخار کے بارے میں بتائیے گا. ہاں ملیریا جو ہے نا مچھر سے ہوتے ہیں. مچھر لاروا کہتے ہیں نا, ایک ایسا جراثیم ہوتا ہے جو کہ ہمارے باڈی میں وہ ان کرتے ہیں. تو وہ جب ان ہو جاتا ہے خون کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے باڈی میں بہت زیادہ, تو اس کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے. اچھا آج کل تبھی تو آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب وہ ڈینگی کتنا مشہور ہو گیا ہے. ڈینگی بھی ایک مچھر ہی ہے. بالکل ڈینگی مچھر ایک الگ چیز ہے. اچھا اس کی وجہ سے بخار ہو جاتے ہیں, اور اس کا بھی علاج آج کل پراپر علاج کا ٹریٹمنٹ بالکل ہوا ہے. ہاں تو یہ بھی مطلب ایک وہی وائرس ٹائپ کی چیز آ جاتی ہے نا. ڈینگی تو ہر وائرس میں آتا ہے, لیکن وہی ہے کہ اس سے بھی بخار ہو جاتا ہے. ڈینگی وائرس ہے, بخار بہت خطرناک ہے بھائی, وہ تو اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ فلم ایکٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جس طرح اکثر جو بخار کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ, یا تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں گرمی سے بخار ہوا, اور اکثر کہتے ہیں جی ہمیں جب سردیاں تو ہمیں سردی سے بخار ہوا. تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کا بخار الگ ہوتا ہے, سردی کا بخار الگ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. دیکھیں گرمی میں کچھ الگ سے زیادہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہو جاتے ہیں, اچھا تو اس سے بھی ہو سکتا ہے بخار ہو. اور اگر زیادہ سردی بھی انسان کو لگے, بہت زیادہ سردی لگے, تو اس سے بھی بخار ہوتے ہیں. یہ تو واقعی ہوتا ہے کہ سردی کی بخار اور گرمی کی بخار, گرم اور سرد بخار. حکیم صاحبان زیادہ کہتے ہیں گرم اور سرد بخار. اچھا ڈاکٹر صاحب مایا کے بھی بہت سارے کوسچن ہو گئے, میرے بھی ہو گئے, ہمارے ماشاء اللہ کالرز نے بھی ہمیں بہت سارے کوسچن پوچھے ہیں. تو یہ سب کچھ کوسچن فیس بک سے ہیں, تو میں ان کے جواب لینا چاہوں گی. کائنات ہیں جنگ سے لکھتی ہیں, میں ایک بزنس وومن ہوں, میری عمر 36 ایئر ہے. کام کا بہت زیادہ دباؤ لینے سے ہر وقت اسٹریس میں رہتی ہوں. جوڑوں اور کمر میں بہت درد رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ علاج کروایا مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا, کوئی نیچرل طریقہ بتائیے. جوڑوں اور کمر میں اور جوڑوں میں درد ہے, اور کام کا اسٹریس لیتی ہیں, بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فیس بک سے ہے. فیس بک پہ تو ہمارے بڑی اچھے بہترین سے پوسٹ ہوتے ہیں, کمنٹس ہوتے ہیں کہ اس بیماری کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں کیا ہے. تو اگر نیچرل طریقے سے انہیں نہیں کرنا ہے تو جوڑوں کا بہت سی وجوہات ہوتا ہے, کون سا وجہ ہے یہ فیس بک پہ انہیں کہتے ہیں. ہمیں ضرور فیس بک پہ مجھے دوبارہ کر دیں. عبدالصمد مسافر کے نام سے میرا آئی ڈی ہے, اور سمدہ ہیلنگ انرجی آئی ڈی ہے, جیل سائنسز آئی ڈی ہے. اس پہ آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں.
डॉक्टर साहब नज़ला ज़ुकाम बुखार जिस तरह है अक्सर लोगों को होता है, ठीक है ना, वो कहते हैं ना सारी बीमारियों की जड़ जो होती है वो नज़ला ज़ुकाम है। अक्सर लोग कहते हैं तुम्हें नज़ले की वजह से फलानी बीमारी हो गई है, फलानी बीमारी तुम्हें नज़ले ज़ुकाम की वजह से हो गई। तो क्या वाकई ऐसा होता है कि नज़ले ज़ुकाम से दूसरी बीमारियां भी वो मतलब पैदा होती हैं? बिल्कुल लेते हैं। अच्छा, देखिए नज़ला ज़ुकाम के हम कभी कभी हम एंटीबायोटिक इस वजह से देते हैं, एंटीबायोटिक नहीं देने चाहिए क्योंकि वो एंटीबॉडी को कमज़ोर करते हैं, मगर हम इन्फेक्शन से डरते हैं। अच्छा, खुदा न करदा फेफड़ों के इन्फेक्शन ना हो जाए उनको, तो उस वजह से थोड़े से कभी कभी साथ साथ एंटीबायोटिक डॉक्टर्स देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? ये अशरफ बात कर रहा हूँ कसूर से। अशरफ बात कर रहे हैं, कहाँ से? कसूर से। जी अशरफ साहब हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आप पूछिए उनसे क्या पूछना चाह रहे हैं। ये मैं पूछना चाहता था कि वालदा को 50 साल पुराना अस्थमा है। ओह 4 साल? जी वालदा को 50 साल हो गए। 50 साल। अच्छा, तो एलर्जिक है कि क्या, कोई एलर्जिक अस्थमा है? नहीं एलर्जिक तो नहीं, क्या है? वैसे ही है, बलगम सी बनती है। अच्छा अच्छा, तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? और उनकी एज है 72। 72 एज है। जी जी आजकल तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। चल फिर सकती है कि नहीं? जी चल फिर सकती है? क्या कह रहे हैं? चल फिर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं? नहीं आजकल तो बहुत वीक हुई हुई है। अच्छा, पहले ठीक था। ठीक ठीक अच्छा ठीक है। जी डॉक्टर साहब आपको लाइव बताएंगे। इसका एहतियात करनी चाहिए अपने आस्थमिक जो इस तरह की होती है। एक सबसे पहले तो डॉक्टर को लाजमी दिखाएं, और आस्थमा के लिए अगर ये बलगम है तो एहतियात करनी चाहिए, उसकी खाने पीने का भी एहतियात करनी चाहिए। कुछ हल्की ग़िज़ाएँ लें और एनवायरनमेंट का भी, टेम्परेचर का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। तो ये कौन से अस्थमा है इसका भी देखना पड़ेगा कि क्या ज़रूर हमें लाहौर में आप ज्वाइन करें, हमारे वर्कशॉप होंगे इंशाल्लाह इस 17 को, आप ज़रूर तशरीफ़ लें। जी कसूर तो बिल्कुल पास है, उससे इतना डिस्टेंस नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर साहब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन, कसूर सभी पास हैं। सर मैं बहुत बेकसूर। अच्छा डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है, कुर्तुलैन है कराची से, लिखती हैं डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। लिखती हैं मैंने यूट्यूब पर आपके स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस सुने, बहुत हैरत हुई और खुशी भी। मेरी उम्र 19 साल है, मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत जल्द घबरा जाती हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला हूँ, मेरी रहनुमाई फरमाएं। जी एहसास कमतरी के देखिए बेहतरीन जो टेक्निक है जो इंसान को अपनाना पड़ेगा कि एक तो सबसे पहले ये समझ ले कि अल्लाह ताला ने उनको अशरफुल मखलूक़ात पैदा किए, दीन के हवाले से बहुत बड़ी ताकत है इंसान। दूसरी बात यह है कि साइंस के हवाले से इंसान एक बहुत बड़ी ताकत इंसान है। और देखिए थिंकर एक इंसान जो है, थिंकिंग अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत दी और ये दुनिया उन्होंने चेंज कर दी है। तो इंसान की जो अल्लाह ने इनको ताकत दी है इस कायनात में, इस पे बात इंसान को सबसे ज़्यादा अपने पे भरोसा रखे, अपने पे यकीन रखे कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा बनाया और मैं अच्छे परफॉर्म कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये है, एक आप मिरर के सामने खड़े हो के कभी अपने आप को थोड़े सजेशन दिया करो, या आप वो भी छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को सजेशन दे दिया करो कि मैं अल्लाह ताला के एक अशरफुल मखलूक़ात हूँ, अल्लाह के अच्छे मखलूक में से हूँ और अच्छे हूँ मैं और कॉन्फिडेंट हूँ मैं, बेहतर हूँ मैं, ये भी कर लें। साथ ही जो है ना मेडिटेशन करे, मुराकबा करे, अपने आप को पुरसुकून रखे, रिलैक्स रखे और सवारा योगा की जो मश्क है अभी मैं आपको बताऊँगा वो लाजमी कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब बड़ी मतलब आपने ये बड़ा इंटरेस्टेड, मुझे इनका नाम पता चल सकता है? कुर्तुलैन है। कुर्तुलैन। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम तो मैं बता नहीं सकती, वो शोबिस से रिलेटेड हैं, तो मैं उनको बहुत पुराना जानती हूँ, लेकिन मैंने उनको एकदम से चेंज होते हुए देखा। उन्होंने मुझे तो ये बात नहीं बताई, लेकिन मुझे पता चला कि वो इनकी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं और वो इतना चेंज उनमें जो आया है और वो इतनी माशाल्लाह से अब वो बहुत ही खुश हैं। तो मतलब मैं खुद भी एक देखिए होस्ट हूँ,
مجھے اتنا نہیں پتا, لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے میرے پاس جو سوال آتے ہیں میں پوچھ رہی ہوتی ہوں, لیکن بات میں آپ کو اس لیے مزے کی بات بتا رہی ہوں کیونکہ میری اپنی فرینڈ جس کو میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ چینج ہو سکتی ہے, تو وہ بہت چینج ہو چکی ہے اور وہ بہت خوش ہے. اور میں یقین مانے کہ میرے جتنے جاننے والے میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ یہ فوراً آپ جوائن کریں اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی لائف کا چینج ہو. مایا بالکل آپ کے دوست جو تھے وہ تقریباً ایک ہی دوست میں سمجھ رہا ہوں کون سے. جی بالکل, میں نام میں لے نہیں سکتی کیونکہ وہ بھی میڈیا سے تعلق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے پاس اور بھی سوال ہیں, آئی تھنک مایا کے پاس بھی ہوں گے, لیکن ٹائمنگ پروگرام کی بالکل کم ہو چکا ہے. کوئی ایک میسج آپ ہمارے ویورز کو دیجیے. ابھی تو ایکسرسائزز بتانا ہے ڈاکٹر صاحب, بس پھر آپ ایکسرسائز بتا دیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. بتائیں, ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, 2 منٹ. تو پھر سوال آئے ہوگا کہ جو مشق میں نے ایک بتائی, ایک ایکسرسائز ناظر نے آپ کو بتائی کہ الٹی پالٹی مار کے آرام سے بیٹھے, کمر گردن سیدھا, آنکھیں بند کر لے. اب ایک اور مشق ہے, ایک وہ تھا اور ایک اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ سانس کو انہیل کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پھیپھڑے خوب بھر جائیں. پھر جب تک آپ روک کے رکھے, جب تک تنگ نہیں آئے, بالکل سانس تنگ نہیں آئے, اس وقت تک نہ چھوڑے. آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا ایکزل منہ سے ایکزل کرنی ہے. تو یہ جب آپ انہیل کرتے سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقتیں ہیں, ایک لطیف انرجی ہے آپ کے وجود میں جا رہے ہو, آپ کے پرابلمس کو ختم کر رہے ہیں. جب آپ واپس چھوڑ رہے تو پرابلمس کو جو ہے نا یعنی انہوں نے کلیکٹ کیے, واپس سانس کے ساتھ آپ نے چھوڑے اور ختم کرے. اس طرح سجیشن کوئی بھی اگر آپ کی کانفیڈنس میں کمی, جس طرح کی ایک لڑکی نے کہا, اس طرح کے کسی کو بھی اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو لازمی یہ ایکسرسائز کر لیں. یہ بہت سے ایکسرسائزز ہیں جو ان کے پروگرام کا وقت نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, کل کے پروگرام میں, پرسوں کے پروگرام میں, یہ پروگرام چلتا رہے گا انشاءاللہ, تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا اس بارے میں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. بختاور, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت ختم ہو چکا ہے. مایا ملک کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل پر. اللہ حافظ.